आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज के प्रोग्राम का ये पहला सेगमेंट है उसे एक फ़ैसले की नज़र, जिसे सुनकर बजा तौर पर देर आए दुरुस्त आयत का मुहावरा याद आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है इजाफ़ी सिक्योरिटी की वापसी के हवाले से, जिसके बाद हमारे मुजाहिदों और हमारे मसीहाओं की नींदें हराम हो गई हैं। और अब चारों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग कम्प्लीटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचाओ बचाओ की फलक शिगाफ नारों से अब हमारी समातें जो है वो मुतासर होने वाली हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहब शेख रशीद साहब इनमें शामिल हैं, जिनकी इजाफी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। इसी के साथ साथ मियाँ साहब की राजगाह से 352 एहलकारों की वापसी हुई है। फार्म हाउस से 210 एहलकार वापस बुला लिए गए हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर और दफ्तर पर तैनात पुलिस एहलकार वापस बुला लिए गए हैं। मौलाना के स्टाफ ने सिक्योरिटी बहाल करने की इस्तदा की है, और वो भी इस बुनियाद पर कि मौलाना पर पहले भी 2-3 हमले हो चुके हैं, उनकी जान को शदीद ख़तरात लाक हैं। इस किस्म की कोई भी हरकत से उनकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है। एक हुकूमती आला तरीन शख्सियत, हुकूमती तो नहीं सियासी आला तरीन शख्सियत का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड, छीन लो सिक्योरिटी, अगर कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे। दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डालकर देखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी छीन लो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसके साथ साथ असफंदियार वली साहब की दुहाई भी जो है वो साथ शामिल करते चले। फरमाते हैं हम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेने का फ़ैसला गलत है, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो फिर ज़िम्मेदारी किसकी होगी। अब ये एक अहम तरीन सवाल है कि अगर ये तमाम शख्सियात इतनी ही बहादुर हैं, इतनी ही हरदिल अजीज़ हैं, इतनी ही मकबूल हैं, तो इन्हें इजाफ़ी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है ये इजाफ़ी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ है, बुनियादी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ नहीं। बुनियादी तौर पर आपके साथ जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे आज के इस फ़ैसले के बाद, वो है साबिक़ वज़रा आला के पास एक गाड़ी 10 एहलकार, सूबाई वज़रा के साथ एक गाड़ी 10 एहलकार, तमाम DCs DPOs के साथ एक गाड़ी 10 एहलकार, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब के साथ एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल 12 एहलकार, और इसके साथ साथ 120 से 25 एहलकार जो हैं वो साबिक़ वज़रा आज़म की बुनियादी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। 297 सियासतदानों की सिक्योरिटी से 1347 एहलकारों को, 527 पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी से 107 सिक्योरिटी पर्सनल को वापस बुला लिया गया है। अहम तरीन बात जो बताने जा रहा हूँ वो है मीडिया पर्सनस की सिक्योरिटी से 54 एहलकार वापस बुलाए गए। अब ये हैरत की बात है, यहाँ आकर के माथा ठनकता है कि ये मीडिया पर्सनस जो रात को 8 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक हुकूमत को ललकार रहे होते हैं, रिश्वत की दास्तानें सुना रहे होते हैं, सियासतदानों की पोल खोल रहे होते हैं, उनके साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं या उनकी खुशामद कर रहे होते हैं बहुत सारे, तो उनमें से 54 ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी जान को, ज़िंदगी को इतने ख़तरात हैं, या ये खुदा न खास्ता इतने चुनिंदा पसंदीदा बंदों में अल्लाह ताला के शुमार हैं कि इनके लिए जो है वो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। नाम लिया जाएगा तो फिर बुरा लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेता। मेरे ख्याल है नाम ना लेना भी अपनी कहानी आप है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, किस बुनियाद पे है, क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है, ये तो मेरा ख्याल है कि सभी जानते हैं। इसके बारे में कुछ गुलफिशानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2-3 बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ अफराद ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी वाकई बहुत ज़रूरी है, हुकूमती ज़ोमा उनमें शामिल है। लेकिन बहरहाल जैसे वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं, वज़ीर बल्दियात मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट हैं, मेंबरान सूबाई असम्बली तारिक सुबहानी, अरशद जावेद वड़ाइच और ज़िला चेयरपर्सन हिना अरशद वड़ाइच के साथ साथ तैनात 13 पुलिस एहलकार, 13 पुलिस एहलकार इस एक शख्स इन एक अशख़ास की जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करते थे। वफाकुल मदारिस का एक स्टेटमेंट आया, कहते हैं सिक्योरिटी वापस लेना अदलिया पर एतमाद कम करने की कोशिश है। अदलिया के अहकामात की आड़ में सिक्योरिटी वापस लेना बदनीयती है, खुदा न खास्ता किसी नुकसान की सूरत में ज़िम्मेदारी किसकी है। ये बात भी दुरुस्त है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, मजहबी हों, रूहानी हों, सियासी हों, हुकूमती हों, जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती है, उनकी सिक्योरिटी करनी भी चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। मैं इंतहाई अहम क्यों नहीं हुकूमत के लिए? मैं भी रात को 10 बजे ऑन-एयर हो रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों के नकाब उतारे हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों की दुश्मनियाँ मोल ली हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों की आंखों में खटक रहा हूँ। मुझे तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं 4 कुल और आयतल कुर्सी के सारे चल रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं चल सकते हज़रत?
اور اگر آپ کو اپنی جان کی اتنی پرواہ ہے تو پھر گھر میں بیٹھیے, کسی بنکر میں پناہ لیجیے. آپ کو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کے سہارے سڑکوں میں دندناتے پھرنے کی اور میری آنکھوں میں چبھنے کی؟ آپ میری آنکھوں میں چبھیں گے, نظر آئیں گے, تو پھر میری زبان حرکت میں آئے گی, میری زبان حرکت میں آئے گی تو پھر آپ کا قلم حرکت میں آئے گا, آپ کا قلم حرکت میں آئے گا تو پھر بہت سے وکیلوں کی روزی روٹی چلے گی. تو بہتر ہے نا گھر بیٹھیے, کیوں جان بلا وجہ اپنی بھی کھپا رہے ہیں, مجھے بھی بلا وجہ کوفت و اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں. پنجاب میں غیر مجاز افراد کی سیکیورٹی مامور 4610 پولیس اہلکار اب تک واپس ہوئے ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ 4610 افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں کو صرف پنجاب میں کرائم کنٹرول کے لیے یوز کیا جاتا تو کیا کرائم کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ میرا خیال ہے بہت فرق تو ضرور پڑتا, یا کم از کم کچھ فرق تو پڑتا. دوسری بات یہ کہ سیکیورٹی پرسنل وہ جو خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حصہ ہیں, جو خود افسران ہیں, جو خود زعماء ہیں, ان کی سیکیورٹی پر معمور 527 افراد کی سیکیورٹی پر 1000 سے پلس سیکیورٹی پرسنل جو تعینات ہیں, اس کی واپسی کا فیصلہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی حوالے سے قابل مذمت ہے. یہ فیصلہ ہر اعتبار سے خوش آئند ہے. عدلیہ کو اس حوالے سے 100 مبارکباد ہیں, اور درخواست یہ ہے کہ مزید اس کا دائرہ پھیلایا جائے تاکہ وہ تمام تر حکومتی زعماء, وہ تمام تر پولیٹیکل فگرز, وہ تمام تر اینکر پرسنز, وہ تمام تر میڈیا پرسنلز, انورٹڈ کاماز, بولڈ اٹیلک انڈر لائن, کہ جو حکومت کو ایمانداری, دین دھرم کی باتیں بتاتے نہیں تھکتے. اور فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں ایک صاحب کو تو وہ اپنی گاڑی 2-2.5 کروڑ کی گاڑی تو ہوگی میرے خیال ہے, اس میں وہ چابی لگا رہے تھے, اور وہ ان کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ حضرت پہلے جو ہے وہ کسی غیر متعلقہ جگہ پہ پائے جاتے تھے, کسی بہت ہی انسگنیفیکنٹ پوزیشن پہ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے خود حکومت سے ساز باز کے ذریعے ایک انتہائی اہم ترین, اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کیا. اس کے اوپر انکوائری بنی, بہت سارے معاملات ہوئے, لیکن پاکستان میں انکوائری کا کبھی کچھ ہوا ہے؟ جو ان کا ہوتا وہ حضرت آج بھی موجود ہیں, اور ایک 90 ڈگری کے ڈیفرنٹ چینل پر بیٹھ کر کے حکومت کو 8 بجے, 9 بجے یا 10 بجے کے ٹائم سلاٹ میں حکومت کو للکار رہے ہیں. ان کی آئیڈینٹیفیکیشن دوں, اس سے پہلے یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے واپس ایک نئے موضوع پر اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کراؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق شیخ روحیل اصغر صاحب. شیخ صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بغیر کسی رسمی گفتگو میں الجھے ہوئے یہ مجھے بتائیے سر, پاکستانی سیاست میں منافقت کی اتنی گنجائش کیوں نکل آتی ہے؟ وہ ایم کیو ایم جسے COD پر, میثاق جمہوریت پر سائن کرنے سے پہلے دہشت گرد جماعت کہا گیا, اس کے بعد پھر اسے اقتدار میں شریک کیا گیا, اور آج وہی ایم کیو ایم جسے چاروں طرف سے جس کو فکس کیا جا رہا ہے, جس کی ٹھوک پیٹ کر کے مرمت کر کے شہریوں کو, لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے, اور وہ ہر طرف سے اس کی ستائش بھی ہو رہی ہے ماں سوا ان لوگوں کے جن کے گٹکوں پر لات پڑی ہے. یہ مجھے بتائیے ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں ایم کیو ایم کو ان کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب سندھ فتح کرنے, دوبارہ کراچی فتح کرنے واپس آئے, کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عارفین, ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں. آپ کو یاد ہوگا یہ میثاق جمہوریت کن 2 پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا, اور بلکہ اس میں 2 اور بھی تھوڑی سی پارٹیاں شامل تھیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھیں, جس میں ایک بہت بڑی شک تھی, جس میں یہ تھا کہ آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ یا آپ آرمی رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, یا ان کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا, وہ آپ سب سے پہلے تو آپ نے وہ شک اس کا طے پنچا ہوتا دیکھا, اور جب آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ وہ ڈیل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ نہیں, آپ نے تو میثاق جمہوریت کیا ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا سا آپ کے پاس وقت تو میں آپ کا خراب کروں گا, آپ کے ناظرین کا بھی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کے 2013 تک یہی ایم کیو صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی حصے دار رہی, اور کئی دفعہ وہ ناراض ہوئے, باہر چلے گئے, اور نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں بیشتر مرتبہ یہ کہا کہ وہ کسی پتلی تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ اس وقت تک وہ اپنے ان معاملات پہ پرنسپلی کھڑے رہے. جب ایک جماعت بار بار بٹریل کرتی ہے, اپنے اصولوں سے انحراف کرتی ہے, آپ واپس جاتی ہیں,
تو میرے خیال میں اب شہباز شریف صاحب چونکہ ان کی اپنی سوچ ہے, ان کی اپنا ویژن ہے, وہ اپنے طور پہ انداز سے دیکھتے ہیں. سر میں شہباز شریف صاحب کی سوچ اور ویژن تک تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن آپ سے ایک بات نہایت اختصار کے ساتھ میں عرض کروں تاکہ آپ جواب عنایت کریں. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں ایم کیو ایم نے ہر دور میں ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ فرماتے نہیں, انہوں نے یہ حقیقت منکشف کی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کراچی میں بھتلا لیا جاتا تھا, ہڑتالیں کرائی جاتی تھیں. حضرت یہ مجھے بتائیے ایم کیو ایم کے علاوہ کراچی میں بھتہ کون لیتا تھا؟ لیاری گینگوار کے علاوہ کراچی میں بھتہ کون لیتا تھا؟ کراچی میں ہڑتالیں کون کراتا تھا؟ ایم کیو ایم کے علاوہ تبلیغی جماعت تو نہیں کراتی تھی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ جس شخصیت کے گرد ایم کیو ایم گھومتی تھی اور جو شخصیت اپنی منمانی کرتی تھی اور جو جب چاہتا تھا وہاں پہ بھتہ خوری بھی ہوتی تھی, لاشیں بھی گرتی تھیں, ہڑتالیں بھی ہوتی تھیں اور توڑ پھوڑ بھی ہوتی تھی, اب اس شخصیت کا اس ایم کیو ایم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. چونکہ ایم کیو ایم نے اپنا تعلق ان کے ساتھ توڑ دیا اور اپنے آپ کو بالکل اس سیاست سے الگ کر لیا. یہ بات خود ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اس نے اپنا تعلق توڑ لیا. اس بات کی کوئی حقیقت, کوئی شواہد موجود نہیں ہے. ایک بار جس نے الطاف حسین کی سالگرہ کا زہریلا کیک کھایا اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, یا اس نعرے کو لگانے والوں کو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہہ کر آپ نے مسترد کیا, ڈو یو ریلی تھنک سر کہ وہ کبھی بھی مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ ہوں گے؟ آج وہ بیٹھ کر کے پنجاب کو گالیاں دے رہے ہیں, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوس رہے ہیں, جبکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کا لگایا گیا پودا تھے جو جنرل ضیاء نے اس وقت لگایا تھا جب میں چھوٹا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے کراچی میں ایم کیو ایم اور حقیقی کے لڑکوں کو ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے دیکھا ہے. یہ وہ منافق لوگ ہیں کہ جو ہر وقت چولا بدل کے آ کر کے اور پھر اقتداروں کو حصہ لیتے رہے. آپ اتنے معصوم ہیں سر کہ آپ ان کی ایک دفعہ پھر پھیلائے ہوئے سوانگ میں آ گئے. میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا, میں معصومیت کی بات تو کر ہی نہیں رہا. میں تو ایک آپ کو حقائق کی سامنے رکھ رہا ہوں نا. اب مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے, یہ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن بظاہر جو سامنے نظر آتا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے نا کہ انہوں نے اس سے اپنا ناتا توڑا. اب جب آپ نے اس شخصیت سے اپنا ناتا توڑا جس کا انداز یہ تھا, منفی انداز تھا, اور آج بھی انہوں نے کوئی اپنا انداز وہ بدلا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے ایک ایم کیو ایم جو کہ اپنے آپ کو بالکل ان سے الگ تھلگ کہتی ہے, پاکستان کے دائیں ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک دیرینہ محبت ہے, پاکستان بنانے میں ان کا ہاتھ ہے, اور اگر وہ پاکستان کی سیاست میں ایک حصہ بنتے ہیں اور صاف شفاف سیاست میں حصہ بنتے ہیں, تو آپ کو پھر ایک موقع تو دینا پڑے گا, آپ کو چانس تو لینا پڑے گا. سر 3 موقع تو دیے جا چکے ہیں, اور کتنے موقع دیں گے آپ کو؟ نہیں, میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. دیکھیں میں نے آپ کو بڑی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جس شخص کے گرد یہ سب کچھ گھومتا تھا, آج وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سر اپنے جب انہوں نے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کیا تو انہوں نے ایک انکشاف مزید کیا. انہوں نے کہا ہم مل جل کر کراچی کو نیو یارک بنائیں گے. یہ اسٹوڈیو میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں ناقبت اندیش, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو نیو یارک چھوڑ دو, کراچی بنا دو بھائی. بھائی بات یہ نور عارفین, میں یہ آپ کو گزارش کروں, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیا کریں گے, لیکن کم از کم جو اس وقت کراچی ہے اس سے وہ بہتر کر دے گا. اس کی کارکردگی میں کسی کو کوئی اگر شک ہے تو میں اس کو کہوں گا یہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, یا ذہنی طور پہ نواز شریف سر شہباز شریف صاحب نے 6 مہینے کا وعدہ کیا ہے کہ کراچی کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے. انہوں نے الیکشن سے پہلے, پچھلے الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے متعدد ڈیڈ لائنز دیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب اوتھ لینے کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا. سر جس آدمی کی ہر دی ہوئی ڈیڈ لائن زیرو ثابت ہوتی ہے اس پہ کیا ٹرسٹ کریں گے سر؟ نہیں, آپ غلط, شاید آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے دورے وزارت عظمیٰ کے دوران کئی دفعہ وہاں پہ ان سے سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ گزارش کی کہ وہ ان کو میچنگ گرانٹ دینے کو تیار ہیں, بلکہ 1-2 مواقع تو ایسے آئے کہ میچنگ گرانٹ دی گئی, اور اس کے بعد جب آپ نے کام شروع کیا انڈیپینڈنٹلی, وفاق نے جب انڈیپینڈنٹلی کام شروع کیا تو پھر آپ کو 18ویں امینڈمنٹ یاد آ گئی, پھر آپ کو یہ یاد آ گیا کہ جی وفاق جو ہے وہ صوبے میں مداخلت کر رہا ہے. تو یہ جب تک سوچ ختم نہیں ہوگی وہ اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب اگر سندھ میں بھی اور فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ سر وقت کی انتہائی کمی ہوتی ہے جب بھی آپ آتے ہیں, یہ ایک ہمیشہ شکوہ رہ جاتا ہے. اس لیے مختصراً اپنا سوال پٹ اپ کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے
نے فرمایا, مجھے ویسے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. نہیں یہ آپ کی حسن ظن ہے سر. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ آئیے مل کر کراچی کو بناتے ہیں. یہ انہوں نے وسیم اختر صاحب سے کہا. وسیم اختر صاحب نے کہا شہر قائد میں ترقی کے لیے لاہور ماڈل اپنائیں گے. اچھا, یہ کہنے والے جو ہیں ان کے بارے میں ان کا ڈپٹی میئر کل میرے پروگرام میں بیٹھ کے انکشاف کر گیا کہ اپنے ایک چہیتے لاڈلے فیصل سبزواری کے لیے مہاجر قوم کی پیٹ پہ جوتا مار کے, لات مار کے 1 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑی اس آدمی کو دلائی جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اب اس کا کیا میرٹ ہے, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے, یہ مہاجر قوم کا کون سا ایسا چہیتا ہے یا بھانجا ہے یا ماموں ہے یا کون ہے کہ اس کی زندگی اتنی پیاری ہے کہ اس کے لیے 1 کروڑ روپے دے دیے جائیں. 1 کروڑ سے کتنے نلکوں میں پانی آ سکتا تھا, یہ ایک سوال ہے. اچھا, میئر کے حوالے سے میں ڈپٹی میئر صاحح تشریف لائے, میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, ڈپٹی میئر صاحب آپ کے پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ باتیں کی. اچھا ہوتا ہے, یہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ لاڈلے کا نام بھی بتاتے ہیں, کسی اگر کوئی اور شخصیت ہے اس کا نام بھی لاتے ہیں, اگر بڑی شخصیت ہے اس کا نام بھی بتاتے ہیں. چل رہا ہے فیصل سبزواری سر 4 مرتبہ تو کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بات یہ ان کا, یہ آپ کے ڈپٹی میئر صاحب کا اور سبزواری صاحب کا معاملہ ہے اور یہاں وسیم اختر صاحب کا معاملہ ہے. اگر آپ مجھ سے وسیم اختر کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا میرا کولیگ تھا, اچھا کام کیا اس نے اپنی پارلیمنٹیرین ایز اے پارلیمنٹیرین اچھا کام کیا. Got your point sir, unfortunately I'll have to cut you here right now. مجھے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں ہم بات کریں گے بھارت میں بچوں سے زیادتی کے واقعات پر. وہاں کی پارلیمنٹ نے, لوک سبھا نے یا واٹ ایور نے سزائے موت کا قانون جو ہے وہ منظور کر لیا, جبکہ پاکستان میں محض زبانی جمع خرچ سے کام چلایا جا رہا ہے. اور جمہوریت کے جو مغنی ہیں, جمہور کے حقوق کی جو بحالی کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور ضروری ہے کہ یہ انتقام پبلک سے اس وقت تک لیا جائے جب تک ان کی رگوں سے لہو کا آخری قطرہ تک نہیں نکل آئے. اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے متعدد مرتبہ متعدد بار ہوش ربا اضافہ تنخواہوں میں کیا گیا ہے اور کئی گنا جو ہیں وہ تنخواہیں بڑھا لی گئی ہیں. جب بات آتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی, ان کو حق اور انصاف دینے کی, صاف پانی دینے کی, چلیے میں تو بڑی باتیں کر رہا ہوں, حق انصاف دس دیٹ, پینے کا صاف پانی 70 سالوں میں جو انہیں نہیں دیا جا سکا پچھلے 10 سال سے موجود ہے. پہلے وفاق اور صوبے میں تھی, اب صوبے میں موجود ہے. پینے کا صاف پانی تک نہیں دیا جا سکا. کیوں نہیں دیا جا سکا؟ محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم, اسی دوران میں موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ بھارت میں بچوں سے زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کا نوٹس لے کر ہندوستان کے سابق چائے فروش اور موجودہ وزیر اعظم, گجرات کے سابق قصاب نریندر مودی نے, اس کی پارلیمنٹ نے بچوں سے زیادتی پر سزائے موت کا قانون عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. قانون پاس ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں محض زبانی جمع خرچ سے کام چلایا جا رہا ہے. جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو میڈم, یہ انتقام ان زیادتی کرنے والوں سے کب لیا جائے گا؟ اس حوالے سے بل کیوں نہیں پاس کرایا جاتا؟ اپنی تنخواہوں میں اضافہ جب کرنا ہوتا ہے تب تو فوراً ہو جاتا ہے. پاکستان میں قوانین جو ہیں, زنا بالجبر جو ریپ ہے اس کے قوانین سخت ہیں, جو انٹرنیشنل معیار ہے اس کے مطابق ہے. اس میں بیل بھی نہیں ہے اور یہ فساد فی الارض میں آتے ہیں, which means compoundability بھی نہیں ہے, اور سزا جو ہے وہ موت بھی ہے اور 25 سال بھی ہے. تو I don't think کہ لاء میں کوئی کسر ہے یا کوئی کمی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر ہمارے ہاں سب کچھ درست ہے تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو پاتا؟ منگو پیر میں ابھی 6 سال کی ایک معصوم بچی, اس کی تصویر آپ کی برابر والی اسکرین پہ چل رہی ہے. ایک عام آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو لرز اٹھتا ہے کہ اس بچی کو 3 بدبختوں نے ریپ کر کے اس بچی کو مار ڈالا. چیچا وطنی میں ایک بچی کے ساتھ ہوا اور اس کو ان لوگوں نے جلا دیا. میڈم, جب لاہور میں ہوا ہے ننھی زینب کا, اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. پھانسی کی سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, بعض کیسز میں سزائیں نہیں ہوتی.
डोंट यू रियली थिंक कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को सेफ सिक्योर एक एनवायरनमेंट दे सकें, उन्हें कम से कम एनवायरनमेंट छोड़े ज़िंदगी दे सकें? ये तो आपका पैगाम चीफ जस्टिस के हवाले से होना चाहिए कि वो दौरे थोड़े कम करें और उनकी जो टीम्स बनी हुई हैं और इस पर ध्यान दें कि इस किस्म के जो संगीन वाक़यात हैं उनके ट्रायल्स जो हैं वो स्पीडी होने चाहिए और सज़ाएं जो हैं वो इंश्योर, बिकॉज़ अभी अपील्स भी उनके बाकी होंगी, 3 स्टेप जस्टिस है, तो इसलिए ये क्रिमिनल जस्टिस के दायरे में आता है। मैं समझती हूँ कि कानून जो है वो सख्त है, उसकी अमल दरामद के लिए एक तो ऑफ कोर्स एक एंगल पुलिस का है, पुलिस को ऐसे केसेस बनाने चाहिए जो आगे ट्रायल में इजी हो, और उसके बाद जो सज़ा का दायरेकार है वो अदालत का है। मैडम ये मुझे बताइए, एक रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में 9% इजाफा, मुल्क भर में कुल 3,445 वाक़यात, पंजाब में सबसे ज़्यादा 63% रिपोर्ट हुए, बाकी वाक़यात देही इलाकों और मुज़ाफ़ात में हुए। सालाना रिपोर्ट, ये मुझे बताइए क्या यही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? मुख्तसर सा सवाल। देखिए ये केसेस इस वक्त ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, माजी में अगर ऐसे केसेस हुए हैं तो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो कम हुई है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि इसलिए शायद कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएं, प्रिवेंशन पर भी ध्यान दें, लॉ इन्फोर्समेंट पर भी ध्यान दें, पुलिस ट्रेनिंग पर भी ध्यान दें, एजुकेशन या करिकुलम पर भी ध्यान दें, तो फिर सिस्टम्स ऐसे मैकेनिज़्म हो जैसे सोसाइटी खुद इन चीज़ों पर जो है प्रिवेंशन के एंगल से काम करे और फैमिलीज़ के अंदर ऐसे सिस्टम्स हों जैसे बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो फैमिली में यकीनी बने, और अगर वहाँ कुछ गैप्स हैं तो फिर रियासत इसको यकीनी बनाए। अब इसमें यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है इस मुल्क में, तो बच्चों के ऊपर मखसूस कानून साजी जो है उसमें है गैप्स हैं। कन्वेंशन ऑन द चार्टर ऑफ जो चार्टर राइट्स ऑफ द चाइल्ड का चार्टर है जो हमने बैनुल-अक़वामी जो चार्टर है उस पर सही तो किया है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल मैकेनिज़म्स हैं उसमें ज़रूर उसमें कमी है और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। मैडम गॉट योर पॉइंट, अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू वाइंड अप। नाज़रीन यहाँ वक्त प्रोग्राम में आपसे अलविदा लेने का, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते मौक़े आपके साथ एक बार फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।